सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बनाया, उर्दू की चाशनी से दिलकश जहां बनाया। रोशन हैं इनके दम से तहजीब के तराने, ये इल्म के खजाने, ये इल्म के खजाने। नाजरीन, प्रोग्राम इल्म के ख़जाने में मैं रज़ा हैदर DD उर्दू की तरफ से आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। किसी भी उलूम व फ़नून को फ़रोग़ देने में इदारों का अहम किरदार होता है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज ऐसे ही एक इदारे की जिस इदारे ने उलूम व फ़नून, तहज़ीब व सक़ाफ़त को फ़रोग़ देने में एक नुमायाँ रोल अदा किया है। मेरी मुराद है आज़मगढ़ के एक अज़ीम इदारे से। आज़मगढ़ का नाम जब हमारे जहन में आता है तो बड़े बड़े अदीबों, शायरों, आलिमों, मुहक्किकों और दानिश्वरों का नाम ख़ुद ब खुद जहनों में आ जाता है। इस शहर ने इतने बड़े बड़े आलिमों को पैदा किया कि ये तमाम आलिम इस शहर की वजह से जाने जाते हैं और ये शहर उन आलिमों की वजह से जाना जाता है। इसी शहर आज़मगढ़ से अल्लामा शिबली नुमानी का भी ताल्लुक़ है। शिबली नुमानी का नाम जब हमारे जहनों में आता है तो उनकी किताबें और उनकी तहरीरें हमारी नज़रों के सामने आ जाती हैं। आज वो न सिर्फ़ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी इल्मी दुनिया में एक बड़े दानिश्वर और एक बड़े स्कॉलर की हैसियत से जाने जाते हैं। चाहे सीरतुन नबी हो या शेरुल अजम, आज भी उनकी किताबें हमें इल्मी रोशनी अता कर रही हैं। उनका एक और भी कारनामा है, वो कारनामा दारुल मुसन्निफ़ीन का क़याम है, जिसे हम आज शिबली एकेडमी के नाम से भी जानते हैं। शिबली एकेडमी का दायरा बहुत ही वसी है। ये इदारा पूरी दुनिया में अपनी इल्मी, अदबी, तहज़ीबी और सक़ाफ़ती सरगर्मियों की वजह से जाना जाता है। तो आइए आज हम सफ़र करते हैं शिबली एकेडमी का। यहाँ हम किताबों को भी देखेंगे, यहाँ की सरगर्मियों का भी जायज़ा लेंगे, यहाँ के स्टाफ से भी बात करेंगे, यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये इदारा हिंदुस्तान के तमाम इदारों में एक मरकज़ी हैसियत का हामिल है। मैं दारुल मुसन्निफ़ीन हूँ, आज़मगढ़ की शान, मौलाना शिबली नौमानी के ख्वाबों का जहां, सरजमीन हिंद पर आने वाली नस्लों के लिए इल्मी और तहजीबी विरसा। अरब के मशहूर आलिम शेख अब्दुल फत्ताह अबू गद्दा ने अपने सफ़रनामे में मेरे ही बारे में लिखा था। मैंने बहुत से मुल्कों की सियाहत की, मगर इल्म की ममलिकत कहीं देखी तो वो सिर्फ दारुल मुसन्निफ़ीन है। दारुल मुसन्निफ़ीन शिबली एकेडमी जिसको आज पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, ये अल्लामा शिबली का वो ख्वाब है जो उन्होंने उस वक्त देखा था जब लोगों के लिए वो पूरे मुल्क के, कौम के, मिल्लत के लोगों के लिए फ़िक्रमंद थे और उनका एक अपना ख़याल था और एक अपना नज़रिया था कि हमारे पास अपनी किताबें हों, अपने मुसन्निफ़ीन हों, अपना एक कुतुबखाना हो और अपना प्रेस हो, ताकि हमारे लोग, हमारी कौम के बच्चे, हमारे मिल्लत के बच्चे और हमारे मुल्क के बच्चे दूसरों के सामने किताब पढ़ने के लिए या इल्म हासिल करने के लिए मोहताज न हो। शिबली एकेडमी की सरगर्मियों का दायरा नहायत ही वसी है। जब आप इस एकेडमी का सफ़र करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और अहम लाइब्रेरी है। यहाँ से एक रिसाला भी पब्लिश होता है कि जो मारिफ के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस लाइब्रेरी की खुसूसियत ये है कि इसमें मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून की लातादाद किताबें मौजूद हैं। फ़लसफ़ा भी है, मंतिक़ भी है, शायरी भी है, इस्लामियात भी है और भी बेशुमार उलूम व फ़नून की किताबें यहाँ मौजूद हैं। इस इदारे में जो इस्लामियात का शोबा है वो बहुत ही रिच है। आलम इस्लाम के बड़े बड़े मुबल्लिगों, मुफस्सिरों और मुअर्रिखों की अहम किताबें इस इदारे की लाइब्रेरियों की जीनत बनी हुई हैं।
جہاں اس کے رفقا ہیں، کتب خانہ ہے، مسجد ہے، پریس ہے، دارالاشاعت ہے، مکانات ہیں، گوشہ چمن ہے، اور علم کے لیے سازگار ماحول بھی ہے، اور یہ سب ایک احاطے میں محدود ہے۔ میرے ہی بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد کے یہ خوبصورت الفاظ آج بھی میری اہمیت کے گن گاتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، یہاں کا اعزازی فیلو ہونا تو ایک عمدہ بات ہے، اگر اس میں کوئی جگہ قلی کی بھی ہو تب بھی میں منظور کر لوں گا۔ علامہ شبلی جو سر سید کے ساتھیوں میں تھے اور سب سے نوجوان ساتھیوں میں سے تھے، سن 1857 میں وہ پیدا ہوئے، 1914 میں ان کا انتقال ہوا۔ 57 سال کی عمر میں انہوں نے علی گڑھ، لکھنؤ، حیدرآباد اور پورے ملک میں جو کام کیے، ان کی تو ایک الگ کہانی ہے کہ وہ کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے ہسٹورین تھے، کتنے بڑے انٹلیکچوئل تھے، شاعر تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی ایسی شخصیت بہت کم، ہزاروں لاکھوں میں ایک ہوتی ہے اور صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک ان کا سب سے بڑا کام، جو ان کا آخری کام تھا، وہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے یورپ میں اکیڈمیاں ہوتی ہیں اور اپنی قوم، اپنے مذہب، اپنی تہذیب کے بارے میں وہ ایک جگہ بیٹھ کر پوری خاموشی کے ساتھ کام کرتی ہیں اور چیزوں کو سامنے لاتی ہیں جو زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے ہوں، اور جن کو پڑھ کے اور جن کو سمجھ کے لوگوں کا فائدہ ہو، ملک کا فائدہ ہو۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں بھی اب یہ سوچ دیکھیے کہ سن 1914 میں جب انگریزوں کی حکومت تھی، پوری طریقے سے ان کا قبضہ تھا، اس وقت وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ہندوستانی اپنی تہذیب کو، اپنے مذہب کو، اپنی زبان کو کس طریقے سے ہم بچائے نہیں رکھیں بلکہ اس کو کیسے ترقی دیں کہ وہ یورپ کی جو جدید ترقیات ہیں ان کی برابری کر سکے۔ یہ ایک نیت تھی۔ ایک بات یہ بھی یہاں کہنا ضروری ہے کہ وہ دور تھا شاید ایسا کہ پورے ہندوستان میں ایک نئی لہر پیدا ہو رہی تھی، ہر طبقے میں، ہر علاقے میں ایسے ریفارمر پیدا ہو رہے تھے جو اپنی قوم کے بارے میں لوگوں کے سامنے نئی چیزیں پیش کر رہے تھے۔ علامہ شبلی نے سارا فوکس کیا اسلامیات کے اوپر، اسلامک اسٹڈیز کے اوپر، کہ جو اسلام کی جو ہسٹری ہے، اسلام کا جو پیغام ہے، اور خاص طور سے ہندوستان میں نے اسلام کے لیے جو کچھ کیا ہے، اسلام نے جو کچھ کیا وہ تو کیا، لیکن ہندوستان نے جو اسلام کی خدمت کی ہے اس کو کس طریقے سے پیش کیا جائے کہ پوری ایشیا میں ایک چیز سامنے آ جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ شبلی اکیڈمی کو قائم کیا۔ مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے نہ صرف خالص علمی، تحقیقی اور تاریخی کامرانیاں حاصل کیں، بلکہ اپنی تحریروں سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کا ماحول پیدا کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسی لیے موتی لال نہرو، راجندر پرساد اور خود مہاتما گاندھی کی نظروں میں بھی وہ قابل احترام اور تحسین و توجہ کے مرکز رہے۔ جی ہاں، میں دارالمصنفین انہی شبلی نعمانی کے چمنستان کا بلبل ہوں۔ جس طرح مولانا شبلی نعمانی کی تخلیقات اتحاد و یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی آئینہ دار اور علم و ادب کا بحر ذخار ہیں، اسی طرح میں یعنی دارالمصنفین بھی ان کے نام کی طرح حیات جاودہ پا چکا ہوں۔ جب سے محترم پروفیسر اشتیاق احمد ذلی صاحب نے شبلی اکادمی کے نئے ڈائریکٹر کی حیثیت سے اس کا انتظام و انصرام سنبھالا ہے، اپنے حسن انتظام اور قابلیت سے انہوں نے
ادارہ دارالمصنفین میں نئی روح پھونک دی ہے اور آپ کی قیادت نے اسے ایک بار پھر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ چند ہی برسوں میں آپ نے اس مملکت علمی کو ہمہ جہت ترقی کی شاہراہ پر پہنچا دیا ہے۔ نئی نئی کتابیں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی سے ادارے کو منسلک کر کے اس کی افادیت کو قومی کے بجائے بین الاقوامی بنانے کا عمل قابل تعریف ہے۔ ادارے کی ظاہری تزئین و آرائش بھی اپنی مثال آپ ہے۔ صدی تقریبات کے موقع پر بین الاقوامی سیمینار اور نمائش نے لوگوں کو اپنی جانب خوب راغب کیا۔ اب مولانا شبلی کی یہ مملکت علمی دنیا کے اہم اور معتبر علمی و ادبی شخصیات کے افکار و خیالات کی مدد سے ایک نئی کروٹ لے رہی ہے۔ دراصل دارالمصنفین تنہا ایک ہستی عظیم کا خواب ہے۔ وہی اس خواب کی تکمیل کے بانی و رہنما ہیں اور وہ ہیں مولانا شبلی نعمانی، جن کا دل ملک و قوم کے لیے دھڑکتا تھا اور امت مسلمہ کے درد سے تڑپتا تھا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ اس غلطی کی اصلاح ہے جسے یورپی مصنفین نے سازش کے تحت طول دیا اور اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ مولانا نے اپنی تحقیقی بصارت سے گمراہ کن ذہنیت کا پردہ فاش کیا اور تمام عمر اصلاحی کام کرتے رہے۔ دارالمصنفین کے اس باغ کی آبیاری انہوں نے نہ صرف قلم سے کی بلکہ طرح طرح کی قربانیاں بھی تھیں، یہاں تک کہ اپنی صحت و جائیداد بھی اس ادارے کے نام کر دی۔ مولانا شبلی نعمانی 10 مارچ سن 1910 کو ندوۃ العلماء کی 100 سالہ رپورٹ پیش کرتے وقت اپنے علمی ورثوں کی بازیافت کا خواب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، قومی اور مذہبی ضرورت میں جس قدر ایک قومی مدرسہ، ایک قومی کالج اور ایک قومی یونیورسٹی کی ضرورت ہے، اسی قدر ایک کتب خانہ عظیم کی بھی ضرورت ہے۔ یوں تو یہاں کئی شعبے سرگرم عمل ہیں، لیکن دارالتصنیف، دارالاشاعت، دارالطباعت، شعبہ رسالہ معارف، دارالکتب اور شعبہ تعمیرات وغیرہ یہاں اہم خدمات انجام دے رہی ہیں۔ تقریباً 350-400 کتابیں یہاں سے پبلش ہوئی ہیں، اور یہ وہ کتابیں ہیں جو ناول نہیں ہیں، جو چیپ جس کو کہتے ہیں سستا ساہتیہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تحقیقی کام جسے اردو میں کہتے ہیں ریسرچ ورک ہے، نہ صرف اسلام کی ہسٹری پہ، نہ صرف اسلامک اسٹیٹس کی ہسٹری پہ، بلکہ ہندوستان کی جو میڈیول جو انڈیا ہے اس کی ہسٹری پہ یقین نہیں آئے گا لوگوں کو کہ 30 کتابیں یہاں پر صرف ہندوستان کی ہسٹری پہ لکھی گئی۔ اور ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ ان سب کے لکھنے کے پیچھے ایک مقصد تھا کہ ہم انگریزوں کے زمانے میں ہیں، آنے والے ہندوستان میں جہاں ہم کو اتحاد چاہیے، قومی یکجہتی چاہیے، ہم کو ایک ہو کر ایک پورے دیش کو، ایک قوم کو بنانا ہے،
تو ہمارے یہاں ایک اصول بنا دیا گیا کہ تاریخ جوڑنے کے لیے ہوتی ہے، دلوں کو جوڑنے کے لیے ہوتی ہے، تاریخ کا میٹر دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ایک ہمارا مقصد بھی تھا کہ ہم تاریخ کی ان سچائیوں کو لے کے چلیں جو دلوں کو جوڑنے میں کام آتی ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ 30 کتابیں صرف انڈین ہسٹری پر ہیں، اس کے علاوہ فلاسفی پر، اس کے علاوہ ساہت پر، ادب پر، اور جو نئے بہت سے مسائل آتے ہیں قوم کے سامنے، ملک کے سامنے، ان کے اوپر یہاں پر ورک ہوتا رہا۔ یہاں جو عظیم کتب خانہ ہے وہاں عربی، فارسی، انگریزی اور اردو کی بیش بہا کتابیں اور نادر مخطوطات موجود ہیں۔ عربی مخطوطات میں کتاب الجمل، شرح نہج البلاغہ، کتاب المیزان، احیاء العلوم، اور فارسی مخطوطات میں اکبر نامہ، مونس الارواح، سر اکبر، روضہ تاج محل، کلیات کلیم، ظفرنامہ امیر تیمور، تاریخ فرشتہ، قصص العجائب، تزک جہانگیری، فتاوی عالمگیری، تذکرہ مخزن الغرائب، فرہنگ جہانگیری اور کلمۃ الحقائق وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ میں دارالمصنفین شبلی اکیڈمی سے 4 سالوں سے لگ بھگ 4 سالوں سے میں جڑا ہوا ہوں، اور علامہ شبلی نعمانی کے ہم وطن ہونے کے ناطے میں علامہ اس ادارے سے مجھے انسیت ہے اور دلی لگاؤ ہے، اور علامہ شبلی نعمانی کے کارناموں سے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک بھی اس سے واقف ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے بہت ساری کتابوں کو لکھا، جو کہ سب سے نایاب ان کی کتاب سیرت النبی ہے، جو کہ پورے ورلڈ میں سب سے فیمس بک مانی جاتی ہے۔ آج تک سیرت کی کوئی بھی ایسی کتاب دستیاب نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی علامہ شبلی نے سیرت عائشہ، الفاروق، المامون، اس طرح کی مختلف کتابیں انہوں نے لکھی، اور انہوں نے مختلف ممالک کا اس کتابوں کے لکھنے کے سلسلے میں دورہ کیا، اور علامہ شبلی نعمانی نے اس ادارے کو اپنے آخری وقت میں قائم کیا، اور ان کی یہ سوچ تھی کہ اس ادارے کو ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جہاں پہ ریسرچ اسکالر آئیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہاں کی جو اکیڈمی ہے اس میں ہر طرح کی کتابیں مہیا کرائی جاتی ہیں، یہاں پہ ہر طرح کی کتابیں ملتی ہیں جو ہمارے ایجوکیشن کے لیے ہمارے لیے لابھکاری ہوتی ہیں۔ یہاں اپنے سبجیکٹ کے حساب سے ساری کتابیں مہیا کرائی جاتی ہیں۔ یہاں میں BA کلاس کے سوسالوجی اور ایجوکیشن سبجیکٹ سے پڑھتی ہوں، اور یہاں شبلی اکیڈمی میں آنے پہ اس سبجیکٹ کے حساب سے یا پھر کسی اور سبجیکٹ کے حساب سے ساری کتابیں مہیا کرائی جاتی ہیں۔ اپنے سبجیکٹ کے متعلق سے شبلی اکیڈمی میں آتی ہوں، اور یہاں کے اور سبجیکٹ کے تعلق سے تمام تر کتابیں یہاں پہ فراہم کی جاتی ہیں، اور سبجیکٹ کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو کہ شبلی اکیڈمی میں موجود ہے اور جن سے ہر طالب علم سے فیضاب ہوتا ہے۔ شبلی اکیڈمی میں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ تعلیم سے فیضاب کرتی ہیں، اور شبلی کالج کے تمام تر طالب علم اس اکیڈمی میں آتے ہیں روز بروز۔ اس میں کوئی قید و پابندی نہیں ہے، یہاں کا کوئی بھی طالب علم آ کے کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھ سکتا ہے، اور اگر اسے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو یہاں کے اساتذہ جیسے کہ ڈاکٹر شباب الدین سر ہے، رافع سر ہے، اور عمیر سر ہے، بہت سے مختلف قابل احترام اساتذہ ہیں جو کہ اپنی تعلیم میں بہت زیادہ فیضیاب ہیں۔ ان سے وہ سمجھتے ہیں، ہم جو کچھ بھی کہیں پہ بھی کچھ پرابلمس میں تعلیم میں کچھ بھی ہمیں کمی ہوتی ہے تو ہم ان سے فیضیاب ہوتے ہیں، ان سے تعلیم سے راستہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سے طالب علم ہیں جو کہ، اور اردو کے علاوہ بھی بہت سے ایسے سبجیکٹ کے طالب علم جو کہ آتے ہیں اور یہاں کی کتابوں سے فیضیاب ہوتے ہیں۔
اور ہمیں ان کتابوں کے علاوہ بہت سے ایسے شبلی علامہ نعمانی میں کتابیں چھوڑی ہیں جو کہ زندگی کی جذبے اور احساسات کی کتابیں ہیں، جیسے کہ فقہ کے مسائل، صوت اسلامی بھی یہاں موجود ہے، اور صرف ایک ہی مصنف کی نہیں بلکہ لاتعداد مصنف کی کتابیں یہاں موجود ہیں. اور یہاں پہ اس کے علاوہ بھی شاعری کے ذریعے بھی یہاں پہ طالب علم کو تعلیم دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جغرافیہ بھی یہاں موجود ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ سائنس کے ہر تعلق سے اردو اور عربی کی زبان میں ہی کتابیں موجود ہیں، جن سے ہر طالب علم علامہ شبلی نعمانی کا طالب علم یہاں سے فیضاب کرتا ہے. یہ ہماری یہ شبلی اکیڈمی اور یہ شبلی کالج ہم انسانوں کے لیے علامہ شبلی نعمانی میں اپنے جاگیر سے طالب علم یہ ادارہ کھولا تاکہ یہ اعظم گڑھ کا کوئی بھی اور اس کے علاوہ بھی آس پاس کا کوئی بھی طالب علم یہاں سے تعلیم سے محروم نہ رہے، بلکہ اسے فیضیاب ہو، اس کی کتابوں سے زیادہ کیونکہ علم ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ مفید اور بہت زیادہ ہمیں ہمارے قدموں کو آگے بڑھانے کے لیے بہت زیادہ ہمیں آراستہ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے طالب علم ہیں جو کہ کالج میں پڑھتے نہیں ہیں، مطلب کالج میں ان کو تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں ہوتا ہے، ان کی تقدیر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ آتے ہیں، باہر والے بھی آتے ہیں، اجازت سے وہ کتابیں لیتے ہیں اور اسے تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں. اور بھی بہت سے اساتذہ ہیں جو کہ تعلیم کو دینے میں جھجکتے نہیں ہیں. وہ کسی بھی یہاں کے اساتذہ سے کوئی بھی تعلیم کے مسئلے میں پوچھ لیا جائے، وہ بنا جھجک ہمیں بتا دیتے ہیں. میں یہاں پہ جو ہے شبلی اکیڈمی سے بہت ہی فائدہ اٹھاتا ہوں. میں روزانہ اس شبلی اکیڈمی میں آتا ہوں اور بہت ساری کتابیں جو ہے یہاں پہ مہیا کرائی جاتی ہے، اس سے میں فیض اٹھاتا ہوں. یہاں پہ سارے اسٹوڈنٹ جو ہے آتے ہیں، یہاں پہ کتابیں پڑھتے ہیں. کتابوں کا کوئی چارج نہیں لیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں جو شبلی نعمانی نے بہت ہی جو ہے اچھی کتابیں چھوڑ گئے ہیں. ان کی سیرت النبی ہے جو کہ اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. یہاں پہ جو ہے بہت ساری کتابیں میرے ایجوکیشن سے سمبندھت بھی بہت ساری کتابیں ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو کتابیں میں چاہتا ہوں ہر طرح کی کتابیں ہمیں مہیا کرائی جاتی ہے، اور میں وہ کتابیں جو ہے پڑھ کر اپنے نالج میں جو ہے اضافہ کرتا ہوں. کیونکہ تعلیم جو ہے بہت ضروری ہے. تعلیم اس زمانے میں جو ہے اور ہر دور میں جو ہے تعلیم بہت ضروری رہی ہے، کیونکہ تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہے انسان کو جو ہے اوپر سے نیچے سے اوپر تک پہنچاتی ہے. اور یہاں کے جو ہے ڈاکٹر شباب الدین احمد اور ابو رافع اور بہت سارے اساتذہ جیسے وسیع الرحمان نعمانی اور عمیر منظر صاحب جو ہے انہوں نے جو ہے بہت سے کارنامے انجام دیے ہیں، اور ان کے ذریعے ہمیں جو ہے بہت سے فائدے پہنچتے ہیں. دارالمصنفین علامہ شبلی نعمانی کے خوابوں کی تعبیر ہے. یہ وہ چمن ہے جسے انہوں نے اپنے خون جگر سے سینچا اور پروان چڑھایا، بے شمار قربانیاں دیں اور تن من دھن سب کچھ اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں صرف کر دیا. واقعی اگر حوصلے بلند، عزائم جمع اور ارادے فولادی ہوں تو پھر کسی خواب کو چشم تصور سے حقیقت کی سرزمین پر اتارنا ناممکن نہیں رہتا. ناظرین، پروگرام علم کے خزانے میں آج ہم نے سفر کیا دارالمصنفین اعظم گڑھ کا. ہم نے دیکھا کہ یہاں کی لائبریری کتنی رچ لائبریری ہے. یہاں رکھے ہوئے علم کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ یہاں آنے والے لوگ علم کے خزانوں سے سیراب ہوتے ہیں. ہم نے یہاں کی لائبریری کو بھی دیکھا، ہم نے فلسفے کا جو کلیکشن ہے اسے بھی دیکھا، اور خاص طور پہ شبلی نعمانی کی جو کتابیں ہیں ان سے بھی ہم مستفید ہوئے. تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ادارے کے ساتھ، چند نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. آداب.
हर सांस बनेगी संगीत, लय ताल धड़कन बने, भावों की अभिव्यक्ति का अनूठा अब संगम रचे।